बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, आज जो कुछ लाहौर में हुआ उस पर बहुत ज़्यादा बात हुई, ट्विटर पर ट्रेंड चलना शुरू हो गए, लेकिन पीटीआई की तरफ से एक बात सामने आई कि हुकूमत की एक बड़ी साजिश जो है वो नाकाम हो गई है। कुछ हिंट भी सामने आए कि किसी को निशाना बनाया जा सकता है। ये हिंट क्या है और किस को निशाना बनाने की बातें हो रही हैं? देखें, एक तो 8 मार्च को जो कुछ लाहौर में हुआ, लाहौर की सड़कों पर हुआ, मेरी सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं बल्कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के भी जो जेन्युइन पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, कुछ लोगों से मेरी बात हुई और मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत जिसे कहते हैं ना कि कोई भी जो जेन्युइन पॉलिटिकल वर्कर है उसे अफसोस और दुख हुआ है। मैं सही। अक्रॉस द बोर्ड बता रहा हूँ। ज़ाहिर है कि उनकी कुछ मजबूरियाँ भी होती हैं। आपको पता है कि इतना आसान नहीं होता, इतना बड़ा बोल्ड स्टेप लेना हर एक के लिए मुमकिन नहीं होता, लेकिन जेन्युइनली बहुत सारे लोग उन्होंने कहा कि ये है हमारी जमहूरियत का चेहरा, जिसको हम जमहूरियत का नाम देते हैं। हम जमहूरी पार्टियां बनते हैं, मतलब जिस दिन इलेक्शन का ऐलान शेड्यूल जारी कर दिया जाता है उस दिन एक जमात जो अपोजिशन पार्टी और सबसे बड़ी जमात है वो लाहौर में रैली निकालने का ऐलान करती है। अच्छा, उसके हवाले से क्योंकि तफसील आगे भी हमने चल के देनी है कि क्या उनका मौक़िफ़ आया सामने, तो मैं उसमें नहीं जाऊंगा कि उन्होंने क्या मौक़िफ़ दिया। बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग लाहौर की सड़कों पर जो कुछ हुआ, और वो अली बिलाल ज़िले शाह, उसका आप देखें जो उसकी अब वीडियोस चल रही हैं, कितना वो मासूम सा बंदा है। उसकी गुफ्तगू का आप देखें कि किस तरीके से वो गुफ्तगू कर रहे हैं, और उसके साथ जो कुछ हुआ, जिन हालात में हुआ, उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन और पीपल शुड बी फिक्स्ड। देयर इज़ नो अदर वे। आप किस तरीके से लोगों को कन्विंस करेंगे कि वो इस रियासत पे ट्रस्ट करें, रियासत जिसका आप कहते हैं कि माँ के जैसी होगी, और दौरान और हिरासत जो किसी कुछ की। अब जाहिर है कि इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन और जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं उनको करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। सही। आपको याद है ना कि अमेरिका में एक वाक़या हुआ था जी। जॉर्ज फ्लॉयड फ्लॉयड का। का। स्याह फाम शख्स था, गोरा पुलिस ऑफिसर था, घुटना रखा हुआ था उसकी गर्दन पे, उसकी को वीडियो बना रहा था और उस वीडियो में वो सुनाई देता है आई कांट ब्रीथ, कि मुझे सांस नहीं आ रहा, मैं सांस नहीं ले पा रहा, और उसको छोड़ नहीं रहा। तो मैंने बल्कि ट्विटर के ऊपर भी डाला कि उसने, जब उसकी तो वीडियो सामने आ गई थी जॉर्ज फ्लॉयड की, जो कह रहा था कि आई कांट ब्रीथ, क्या कोई ऐसी वीडियो भी है जो हमें ये बता सके कि जब बिलाल के साथ जिन भी वाक़यात में हो तो वो आखिर में क्या कह रहा था। बहरहाल चलते हैं इसके ऊपर। देखें, खान साहब ने दो चीज़ें की हैं। एक तो खान साहब के ऊपर पाबंदी लगी हुई है, वो आ नहीं सकते, मीडिया उनको दिखाता नहीं है। पाबंदी लगी हुई है पैमरा की कि सही। जनाब उसको लाइव नहीं दिखाना, खान साहब को रिकॉर्डेड तकारीर जो है उनके हिस्से भी नहीं चलाने। तो खान साहब ने, एक तो उन्होंने अपना मुकम्मल जो ब्लैकआउट जिसे कहते हैं। खिताब किया, जी। वो खिताब यूट्यूब पर दिखाया, बहुत सारे लोगों तक पहुंच गया होगा, उसका एक पर्टिनेंट हिस्सा है, बहुत सारे लोगों की उस पर तवज्जो नहीं गई होगी, वो मैं आपको बताऊंगा। और अल जज़ीरा को जो इंटरव्यू दिया है ना, वो इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। अंग्रेज़ी ज़बान में मैंने कोशिश किया कि मैं बड़ा आसान कर दूं, उसका एक तर्जुमा जो है वो आपके सामने रख देता हूँ। खान साहब ने जो बात की है उसमें 4 से 5 चीज़ें बड़ी क्लियर हैं। एक, जो कुछ हुआ लाहौर में उस पर उनका मौक़िफ़, क्या उनका रद्द अमल है। दूसरा, वो क्या वजह समझते हैं कि ये क्यों हुआ है। अदालतों के हवाले से आइंदा का लाए अमल, ये सब कुछ उसमें दिया गया है। जो सवाल जवाब है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, और फिर हम बात करेंगे कि इमरान खान साहब ने जो हिंट दिया है कि अगला निशाना कौन हो सकता है। मुझे तो जो चीज़ें नज़र आई हैं वो बड़ी वरिंग है, और अब तक अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए, क्योंकि खान साहब तरीक़ाकार भी एक्सप्लेन करेंगे कैसे बनाया जाएगा सही। अगली शख्सियत को निशाना, मुमकिन तौर पर जो कि चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट उमर अता बंदयाल होंगे। अच्छा। ये खान साहब की गुफ्तगू में झलक रहा है। अमूमन सही। खान साहब इस किस्म की जब गुफ्तगू करते हैं, आपने देखा होगा कि गुज़श्ता एक साल में उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मुस्तकबिल में होने वाली हैं, जो पहले प्लानिंग बताएं। चल रही हैं, उनको उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में, मीडिया स्टेटमेंट्स में, बयानात में, स्पीचेस में उसका इजहार किया है। ये भी इसी किस्म की कोई बात है। बट लेट्स सी कि क्या वाकई आने वाले दिनों में इस तरफ हालात जाते हैं। खान साहब का जो इंटरव्यू अल जज़ीरा पे उनसे सवाल हुआ कि सबसे पहले तो अपना रद्द-ए-अमल दें कि हुकूमत ने ऐन उस वक्त रैलियों पर पाबंदियां लगा दी जब आपके सपोर्टर्स सड़कों पर निकल रहे थे। उस पर खान साहब ने कहा कि मैं आपको उसका एक बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने सदर पाकिस्तान से कहा कि इलेक्शन की तारीख मुकर्रर कर दें। उन्होंने 30 अप्रैल को इलेक्शन के इनेकाद का ऐलान किया, जिसका मतलब यह है कि अब इलेक्शन में सिर्फ 50 दिन बचे हैं। तो मेरी जमात ने फैसला किया कि इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ लाहौर में एक रैली के ज़रिए किया जाए। पुलिस ने हमें रैली की इजाज़त दी, हमारे साथ रैली का रूट तय किया, फिर अचानक उन्होंने न सिर्फ इसकी इजाज़त वापस ले ली
بلکہ پولیس کے دستے منگوائے اور جو لوگ ریلی میں شرکت کے لیے آ رہے تھے انہیں تشدد کا نشانہ بنایا گیا. ان پر آنسو گیس کی شیلنگ کی گئی اور واٹر کینن جس میں ایک خاص قسم کا کیمیکل شامل تھا اس کے ذریعے ریلی کے ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے شرکاء کو روکنے کی کوشش کی گئی. جی. پولیس نے ان کی گاڑیاں توڑیں، بہت سے لوگ زخمی ہوئے اور ہمارے ایک کارکن بلال کو پولیس حراست میں مار دیا گیا. اچھا، جب یہ پولیس جو گاڑیاں توڑنے والے سین آ رہے تھے نا، مجھے وہ یاد آ گیا، وہ جو گلو بٹ تھا جی، وہ جس طریقے سے گاڑیاں توڑ رہا تھا، سیم سینز. اور ایک وہ ویڈیو تھی جس میں خواتین اندر سے گاڑی میں بیٹھ کے ویڈیو بنا رہی ہیں اور ان کی گاڑی کو اٹیک کیا جا رہا ہے. سابق ایم این ہے، ہاں، وہ تو باہر بھی ان کی ایک ویڈیو آئی جب آنسو گیس جو ہے وہ شیلنگ گاڑی سے کی جا رہی تھی، وہ گفتگو کر رہی تھی. اچھا، آگے خان صاحب سے جو ہے سوال کیا، ناؤ دس از امپورٹنٹ، ان سے سوال کیا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت نے کس وجہ سے ریلی نکالنے کی اجازت واپس لی ہے؟ یہاں پر وہ ریفلیکشن آتی ہے جو تحریک انصاف کے سرکلز میں بہت بات چل رہی ہے. کچھ لوگ مایوس بھی ہوئے کہ یہ ریلی کال آف نہیں کرنی چاہیے تھی، لڑ جانا چاہیے تھا، بھڑ جانا چاہیے تھا، وغیرہ وغیرہ. آپ کو پتہ ہے نا، ہر کسی کا جوشیلے لوگ بھی ہوتے ہیں. تو اس پہ خان صاحب نے جو بات کی ہے نا، وہی بات ریزونیٹ ہو رہی ہے تحریک انصاف میں نیچے سرکلز میں بھی. وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ معاملہ جو ہے وہ یہ ایک بڑی سازش تھی جس کو ناکام بنایا اس اعلان کے ذریعے. اس میں خان صاحب کہتے ہیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ حکومت میں شامل درجن بھر جماعتیں اور ان کی پشت پناہی کرنے والوں کو الیکشن سے خوف آ رہا ہے، کیونکہ اب تک 8 ماہ میں 37 میں سے 30 ضمنی الیکشن میری جماعت نے جیتے ہیں. اب یہ الیکشن سے خوف زدہ ہیں، یہ عام انتخابات بھی نہیں چاہتے. ہم سپریم کورٹ چلے گئے، سپریم کورٹ نے الیکشن کروانے کا کہا. ہم تو اپنے شیڈول کے مطابق انتخابی مہم شروع کرنا چاہتے تھے، مگر یہ واضح ہے کہ حکومت الیکشن نہیں چاہتی. مجھے پریشانی یہ ہے کہ یہ لاقانونیت کو فروغ دینا چاہتے ہیں. لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ کی جائے گی، اس کو بنا کر اس بہانے سے الیکشن ملتوی کرنا چاہتے ہیں. ہم نے اسی وجہ سے اپنے ورکرز کو پیچھے ہٹا دیا، کیونکہ ہمیں لگتا ہے، ہمیں یہ پریشانی ہے کہ لوگ مارے جائیں گے اور اس کو بنیاد بنا کر الیکشن سے راہ فرار اختیار کی جائے گی. دیکھیں، جب آپ پیٹرن دیکھتے ہیں نا، اس وقت حکومت ہر وہ ایفرٹ کر رہی ہے. وزیر قانون جو پہلے دیکھیں نا، اس کا پیٹرن ہے، یہ لوگ سپریم کورٹ میں گئے، معاملہ سپریم کورٹ میں گیا، سو موٹو ہوا. جس طریقے سے وہ معاملہ گیا، انہوں نے 3 وکلاء بھجوائے، 3 وکلاء نے لارجر بینچ کی وہ کی، پھر انہوں نے اس کے حوالے سے دلائل دیے کہ فلاں فلاں کو حصہ نہیں ہونا چاہیے. سپریم کورٹ نے ان کی آبجیکشنز کو سیٹ اسائیڈ کر دیا، کیس کو سنا، نیا بینچ تشکیل دیا، اس کا فیصلہ آیا. اس کے فیصلے کے حوالے سے وزیر قانون نے اور اٹارنی جنرل نے باہر کھڑے ہو کے جو بات کی، اس سے پہلے یعنی کہ اس کو کنٹیسٹ کیا. انہوں نے کہا نہیں، یہ 3-2 کا نہیں ہے، یہ 4-3 کا فیصلہ ہے اور یہ ہمارے فیور میں ہے، الیکشن نہ ہونے کے فیور میں، وغیرہ وغیرہ. یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کی، لیکن وہ ٹھوس ہو گیا. لاہور ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ سے ڈفرینٹ ڈیسیجنز آ گئے. انہوں نے کہا سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا، اب ہم اس کے اوپر پروسیڈنگز جاری نہیں رکھیں گے. نمٹا دیا انہوں نے پہلے جو ہے وہ حوالے دینا شروع کیے کہ جناب فنڈز نہیں ہے، پولیس نہیں ہے، فوج نہیں ہے الیکشن کے لیے دینے کے لیے، وسائل نہیں ہے، آر اوز نہیں ہے، سٹاف نہیں ہے. پہلے وہ بنایا، وہ بھی لگ رہا تھا کہ ٹھوس ہو جائے گا. سپریم کورٹ نے کہا کہ انشور کریں، سب کچھ کروائیں. دوسرا، آپ نے ان کے وزراء کی لائن دیکھے نا، اللہ تللے دیکھیں، تو کیسے یہ جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ یہ تو نہیں کہ اب یہ سب کچھ یہ روزہ رکھ کے بیٹھ جائیں گے کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ ہمارے پاس پیسے بھی اور ہم خرچ بھی کر رہے ہیں. میڈیا میں اشتہار چل رہے ہیں، ہاف پیج کے کتنے جناب دوروں کے بعد اشتہارات چلتے ہیں، اس کے پیسے بھی تو کہیں سے آتے ہیں نا، مفت میں تو میڈیا نہیں لگا رہا. صحیح، تو پیسے تو ہیں، اب وہ بھی نہیں کر سکتے. پھر انہوں نے وہ ایک شوشہ ایک نیا وہ چھوڑا کہ جناب ڈیجیٹل مردم شماری، وزیر قانون بھی اس پہ قائم ہے، وزیر داخلہ بھی ہیں. تو یہ ایفرٹس تو چل رہے ہیں. کوئی ٹینجیبل ایویڈنس کے واقعی ہی یہ سب کچھ کروانے کی کوشش کی گئی ہے، یہ بھی نہیں ہے. لیکن یہ زبان زد عام بات ہے. دیکھیں، ایک چیز ہوتی ہے نا کہ یعنی کہ سو ٹرانسپیرنٹ یا اتنا صاف اور شفاف ہو کہ آپ کا اس کو یقین کرنے کو جی چاہے کہ حکومت تو چاہتی ہے کہ الیکشن نوشتہ دوار کہہ لیں. تو آج آپ دیکھ لیں کہ کون سا ملک ہوگا، کون سی جمہوریت ہوگی کہ الیکشن کا انعقاد کا اعلان ہو گیا، شیڈول جاری ہو گیا اور الیکشن کی ریلی پہ پابندی ہے، جلسہ جلوس نکالنے میں پابندی ہے. اٹ ڈزنٹ ہیپن، کہیں بھی نہیں ہوتا دنیا میں. آگے جناب اس پہ ظاہر ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے تو وہ ملتوی کروانے کی سازش تھی، ہم نے اس کو ناکام بنا دیا، گورنمنٹ یہ چاہتی تھی. اچھا، یہاں پہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہوا خان صاحب سے، وہ ہے ان کی عدالتوں کے کیسز کے اور پیشی نہ ہونے کے متعلق. ان سے سوال ہوا کہ کچھ لوگ کہیں گے کہ حکومت الیکشن سے بھاگ رہی ہے اور آپ عدالتوں سے کترا رہے ہیں. کچھ دن پہلے آپ کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس آپ کے گھر آئی اور آپ نے گرفتاری نہیں دی.
اس میں خان صاحب کہتے ہیں کہ اب تک مجھ پر 76 مقدمات ہیں، مجھ پر دہشت گردی، توہین، بلاسفیمی کے اور بغاوت کے مقدمے بنائے گئے ہیں، اور یہ مقدمات گزشتہ چند ماہ میں بنے ہیں، اور میں ایک عدالت سے دوسری عدالت پیش ہو رہا ہوں۔ ہوا یوں کہ جب مجھے گولی لگی تو 4 ماہ تک میں چلنے پھرنے کے قابل نہیں تھا، میری ٹانگ میں 3 گولیاں لگی تھیں، میں گھر سے باہر نہیں نکل سکتا تھا۔ کوئی بھی شخص ایسی حالت میں کیسے 76 مقدمات میں پیش ہو سکتا ہے؟ یہ صرف ایک طریقہ ہے مجھے راستے سے ہٹانے اور الیکشن لڑنے سے روکنے کا۔ یہ مجھے نااہل کر کے جیل میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ ان کو خطرہ ہے کہ میری جماعت اس وقت سب سے مقبول جماعت ہے، تو یہ الیکشن ملتوی یا پھر مجھے راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ اگر یہ انتخابات ہوتے ہیں اور پھر قومی اسمبلی کے انتخابات، تو کیا سوال ہوا ان سے، تو کیا آپ ان 70 سے زائد مقدمات کی موجودگی میں قانونی طور پر الیکشن لڑ سکتے ہیں؟ تو خان صاحب نے کہا کہ یہ سب جھوٹے مقدمات ہیں، جیسے ہی انہیں عدالت میں چلایا جائے گا یہ مقدمے فارغ ہو جائیں گے۔ آپ اندازہ لگائیں مجھ پر دہشت گردی کا مقدمہ ہے۔ اس پر اینکر نے سوال کیا تو آپ عدالت پیش کیوں نہیں ہو جاتے؟ اس میں خان صاحب کہتے ہیں کہ اس وجہ سے کہ میں زخمی تھا، گھر پر موجود تھا، ڈاکٹرز نے مجھے اجازت نہیں دی، لیکن اس سے پہلے میں تمام مقدمات میں پیش ہو رہا تھا۔ پھر یوں ہوا اور یہ سب کچھ ہو گیا، اور یہ فزیکلی ممکن نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے انسانی طور پر کہ میں اتنے مقدمات میں ایک ساتھ پیش ہو جاؤں۔ میرے وکیل، انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے شیڈیول بنا رہے ہیں۔ دوسرا مسئلہ سیکیورٹی کا ہے، میری جان کو خطرہ ہے کیونکہ جنہوں نے مجھ پر حملہ کروایا وہ اقتدار میں بیٹھے ہیں۔ ہم نے عدالت سے سیکیورٹی کے لیے درخواست کی ہے، عدالت مجھے سیکیورٹی دے تاکہ میں پیش ہو سکوں۔ میں دہراتا ہوں، جن لوگوں کو میں نے نامزد کیا وہ اقتدار میں بیٹھے ہیں۔ صحیح۔ تو اس کے بعد ان سے جب سوال ہوا، پھر انہوں نے اس حوالے سے بھی کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے میری حفاظت کرنی ہے، میری جان کو انہی سے خطرہ ہے۔ تو یہ انہوں نے گفتگو کی۔ اس کے علاوہ بھی چند دیگر چیزیں تھیں، لیکن ویڈیو طویل ہو جائے گی کیونکہ وہ بہت امپورٹنٹ معاملہ ہے کہ خان صاحب نے آج جس وقت خطاب کیا، اس میں بھی انہوں نے اپنے ظاہر ہے کہ بتایا کہ الیکشنز کی طرف جائیں گے۔ ہم 2 وجہ بھی بتائی کہ ہم نے کیوں تحلیل کی ہے اسمبلیاں، خیبر پختونخوا کی اور پنجاب کی، کہ ملک کے حالات جو ہے وہ اکانومی کے وہ جو تھے اس میں کوئی بہتری کی امید نظر نہیں آ رہی تھی، ان کے ہوتے ہوئے مزید خراب ہونے تھے۔ تو الیکشنز کی طرف بڑھنا ہی ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی جو ہے وہ معاشی استحکام کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ اب جب خان صاحب نے جو خطاب کیا، خاصا طویل خطاب تھا، اور خان صاحب نے تذکرہ بھی کیا اپنے کارکن کا، جو کچھ ہوا لاہور میں اس کا تذکرہ کیا۔ پھر خان صاحب نے ایک بات کی بڑی انٹرسٹنگ، اور اس میں کچھ التجا بھی ہے۔ اچھا، دونوں چیزیں ہیں۔ خان صاحب نے کہا، اچھا ویسے بڑی طویل بات ہے، میں اس کا بڑا آپریٹنگ پارٹ، سپریم کورٹ کا حوالہ وہ دے رہے تھے کہ سپریم کورٹ نے آرڈر دے دیا، گورنر اس کو ڈیفائی کر رہا ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوگا، پھر تو جنگل کا قانون بن جائے گا۔ پھر خان صاحب انٹرسٹنگلی کہتے ہیں نا ایک کوٹ، وہ کہتے ہیں کہ تو پہلے تو میں کورٹ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ پھر وہ انہوں نے تصحیح کی اپنی، انہوں نے کہا پوچھنا نہیں چاہتا، میں آپ کو وارن کرنا چاہتا ہوں، اچھا، انتباہ کرنا چاہتا ہوں۔ وارن کا مطلب وارننگ وہ نہیں، نیگیٹو سینس میں نہیں، انہوں نے کہا میں آپ کو انتباہ کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بہت بڑا چیلنج ہے آپ کے لیے۔ انہوں نے پہلے سپریم کورٹ کو تقسیم کیا تھا۔ اچھا، سپریم کورٹ تقسیم ہے، گروپنگ ہے سپریم کورٹ میں، برملا سارے بڑی لوگ واضح کہتے ہیں، بڑے واضح طور پر نظر آتی ہے۔ اچھا، خان صاحب اب اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے سپریم کورٹ کو تقسیم کیا تھا، جو جسٹس سجاد علی شاہ تھا جس وقت چیف جسٹس تھے، ساروں کو یاد ہے کس طرح انہوں نے ان کو پہلے اٹیک کیا سپریم کورٹ کو، پھر پیسہ چلایا، پھر تقسیم کیا، پھر ان کو ہٹایا۔ مجھے خطرہ ہے یہ موجودہ سپریم کورٹ میں بھی یہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، صرف اور صرف الیکشن سے نکلنے کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب کو یہ لگ رہا ہے، اچھا آگے اس میں جو 2 چیزیں مزید امپورٹنٹ کی ہیں وہ میں کروں گا۔ بالکل، میں آپ کو یہ صرف بتا دوں کہ خان صاحب نے جو یہ بات کی ہے نا کہ یہ خطرہ موجود ہے سپریم کورٹ میں، یہ نظر آ رہا ہے الیکشن سے نکلنے کے لیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کیمپین مریم بی بی چلا رہی ہیں، ججز کے بارے میں بات کر رہی ہیں، یا تو چیف جسٹس کو ڈائریکٹلی کوئی اٹیک جو ہے وہ تھرو سپریم جوڈیشل کونسل ہی ہو سکتا ہے، یا پھر ان کے ساتھ جو جن کے بارے میں یہ تاثر یہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ لائک مائنڈڈ ججز ہیں، یہ ہم خیال گروپ ہے، یہ چیف جسٹس کے ساتھ کھڑے ہونے والے یا ان کی ہاں میں ہاں ملانے والے یا ان کی رائے سے اتفاق کرنے والے ججز ہیں، ان کو جو ہے ڈیوائیڈ کر کے ان کو درمیان سے
ہٹانے کے لیے کوئی طریقہ کار، کوئی آئینی قانونی نقطے جو ہیں وہ نکالے جائیں گے۔ اس پہ خان صاحب کہتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ الیکشن اگر اور بھی کوئی وہ نہیں ہوتا، 30 اپریل کی ڈیٹ دی ہوئی ہے، تو پھر یہ سپریم کورٹ انشور نہ کروا سکے، اس کے لیے کوئی ایفرٹ کریں گے، کیونکہ خان صاحب کہتے ہیں ان چوروں کو خان صاحب کے الفاظ ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ جب الیکشن ہوا تو یہ گئے سب، ان کو پتہ ہے کہ ان کی قبریں کھدی ہوئی ہیں، یہ الفاظ استعمال کیے خان صاحب نے۔ اور آگے انہوں نے لائرز کمیونٹی سے یہ کہا ہے کہ جہاں پر جنگل کا قانون آ جائے گا، بلکہ تقریباً آ گیا ہے، اور یہ جو گروپ پالیٹکس ہے وہ بالکل سب کچھ کریں لیکن ایک پوائنٹ پر اکٹھے ہوں۔ جس طریقے سے آپ نے چیف جسٹس کی بحالی کی موومنٹ میں شرکت کی، جو آپ نے تاریخی مہم چلائی تھی، وہ وقت آ گیا چلانے کا، اور پھر انہوں نے ججز سے ایک التجا کی۔ انہوں نے کہا میں پھر بڑے ادب سے اپنے سپریم کورٹ کے ججز کو کہہ رہا ہوں کہ اس ملک کی خاطر تقسیم نہ ہو۔ تو بڑا مارا ماری سے بھرپور دن تھا، اور ایک افسوسناک دن بھی تھا۔ میرے پاس شو میں سٹارٹ میں جو ہے وہ فاروق حبیب صاحب آئے، پھر ٹورڈز دی اینڈ آخری سیگمنٹ میں شاہ محمود قریشی صاحب تھے، اس میں بھی بڑی دلچسپ باتیں ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ وہ پھر ہم کسی اور وقت اٹھا رکھتے ہیں۔ بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کا۔ تو کمنٹس باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔